बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाए हम्द है उसी खालिक़े अज़ल के लिए, सकून झील को जो देता है कवल के लिए। और मैं उसके नाम से करती हूँ इब्तदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल संभल के लिए। और फिर उसके बाद अली मुर्तज़ा की बात चले कि जिसके नाम खालिक ने भी बदल बदल के लिए। तमाम तर तारीफ़ और तमाम तर हम्द व सना लायक़ ज़ेबा है उस पाक परवरदिगार आलम के लिए जो कायनात के तमाम बादशाहों का बादशाह और कायनात के तमाम शहनशाहों का शहनशाह है। वो परवरदिगार आलम के जो हई भी है, क़य्यूम भी है और मालिक अल्लाह कुल्ले शैन क़दीर भी है। और बाद हम्द व सना हमारा तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम तोफ़ा अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं ज़ाकिरा सैयदा आलिया कामरान कुल्ले ईमान प्रोग्राम के सेट पर आपके सामने मौजूद हूँ और मैं आप तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और कुल्ले ईमान के साया रहमत में रहें। मेरी खुश नसीबी है कि मैं जिन मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हमेशा मजालिस पढ़ता हुआ देखती थी और हमेशा कोशिश मेरी यही होती थी कि मैं मिंबर के सामने बैठकर इनके इल्म से भरपूर तरीक़े से मुस्तफ़ीद हो सकूं। आज मेरी खुश नसीबी है कि परवरदिगार आलम की अता से कुल्ले ईमान के सेट पर मेरे साथ वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। ज़ाकिरा ख़ानम सैयदा शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप माशाल्लाह अपनी कीमती मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आज आप हमारे सामने मौजूद हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने नाज़रीन को आपके इल्म से मुस्तफ़ीद फरमा सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और ख़ास तौर पे आपका बड़ा शुक्रिया कि आपसे भी मुझे मिलने का शर्फ़ हासिल हुआ। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा ख़ानम, जैसे कि आज माशाल्लाह जुम्मतुल विदा है और जुम्मतुल विदा के हवाले से हमें 5वें इमाम की भी रिवायत मिलती है किताब 14 सादिक़ीन में कि जब पूछा गया था इमाम से कि बरोज़ जुम्मा को जुम्मा क्यों कहा जाता है, तो इमाम ने फरमाया था क्योंकि अल्लाह ताला ने बरोज़ जुम्मा तमाम अरवाह को जमा किया था, इसीलिए बरोज़ जुम्मा को जुम्मा कहा जाता है। तो मैं आज आपसे यही पूछना चाहती हूँ क्योंकि आज माशाल्लाह जुम्मतुल विदा है और क्या फ़जीलत का दिन है, तो हम चाहते हैं कि आप ज़रा इस दिन के हवाले से रोशनी डालिए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आज हम एक अज़ीम दिन को दर्क कर रहे हैं और ये अज़ीम दिन हमारा मुंतज़िर है, हमारी दुआओं का मुंतज़िर है। जुमे का दिन वैसे ही बहुत फ़जीलत वाला है, लेकिन जब जुमातुल अलविदा आए तो समझिए कि वो 4 जुमे तो फ़जीलत रखते हैं, लेकिन जुमातुल अलविदा की अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहमियत है। बेशक। और जुमे के लिए जुमातुल अलविदा की फ़जीलत ये है कि ये इस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का आखिरी जुमा है, आखिरी जुमा है। उसके बाद ज़ाहिर है कोई जुमा नहीं है, तो इसलिए इसे जुमातुल अलविदा कहा जाता है। इसकी फ़जीलत ये बताई गई है कि जुमे का दिन वो अफजल तरीन दिन है कि जिसमें हज़रत आदम की खलक़त हुई। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को इसी दिन तख्लीक़ किया और कहा कि हज़रत आदम को जन्नत अता की गई इसी दिन। उसके बाद हज़रत आदम जो है वो जन्नत से निकाले भी इसी दिन गए। फिर कहा कि कायनात भी इसी दिन खल्क़ हुई, फिर क़यामत भी इसी दिन बर्पा होगी। और आखिर में सबसे हमारे लिए खुशखबरी ये है कि इमाम ज़माना का ज़हूर भी जुमे के दिन होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी आँखों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम वो दिन देखें। तो दूसरी बात ये कि जुमातुल अलविदा की फ़जीलत और अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इस दिन कहा गया कि कसरत के साथ दुआ करो, यानी अल्लाह ताला इस वक्त हमारी दुआओं का आज के दिन मुंतज़िर है कि हम दुआ करें। और क्योंकि रमज़ान में तो वैसे ही परवरदिगार आलम की रहमत, कहते हैं कि हमारी इस इबादत, एक इबादत जो है हमारी 70 साल की इबादत से अफजल है। और जब जुमे के दिन, तो जुमे के दिन देखिए आप गुस्ल के बाद जब आप तो कहते हैं 1000 मरतबा कम अज़ कम सलवात तो पढ़िए, सलवात पढ़िए। अगर 1000 मरतबा किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम एक तस्बीह ज़रूर पढ़िए, एक पढ़िए। अल्लाह ताला बस इंतज़ार में है कि हम उससे मांगे, तो जो कुछ मांगना चाहते हैं खुदावंद आलम से मांगिए। आज के दिन से ज़्यादा बड़ी फ़जीलत कोई नहीं। और आप ये देखिए कि आज के दिन क्या बात करूं कि आज का दिन जो है कि कहते हैं कि
جب جمعہ کی جو نماز ہے وہ سب پر فرض ہے، اور خاص طور پہ تاکید کی گئی کہ جمعے کی نماز فرض ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے فریضے کو ادا کرے. اور کہا جاتا ہے کہ جنت سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ایک آنے والے کا نام لکھتے ہیں، کہتے ہیں سنہری الفاظ میں اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کو پھر اس کے بعد اس کو بشارت دیتے ہیں کہ آج تمہاری ہر دعا قبول ہے. تو جمعۃ الوداع کی اہمیت ہمارے بہت ہے. جمعۃ الوداع کی بس ہمارا اللہ میاں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دن کو درک کریں اور اس دن کی فضیلت کو سمجھیں، اور ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ ٹائم دے کہ ہم اس دن خدا سے وہ مانگ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نہ دے آج کے دن. آمین الہی آمین. بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے جمعے کی اہمیت کو واضح فرمایا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ جمعے کے دن ہمارے تمام مومنین کے یہاں، اور اکثر میں نے اپنے حلقوں میں بھی دیکھا ہے کہ بروز جمعہ دعائے ندبہ کا ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور دعائے ندبہ کو منسوب بھی ہمارے وقت کے امام علیہ السلام سے کیا جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ دعائے ندبہ کی بھی اہمیت کو بیان فرمائیے کہ بروز جمعہ دعائے ندبہ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے. دعائے ندبہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کا مطلب ہے ندبہ کرنا، یعنی گریہ کرنا، رونا ندبہ کرنا، پکارنا کسی. میرے امام زمانہ کی خود بڑی تاکید ہے کہ جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھو اور میرے ظہور کی دعا کرو، میرے دعا کرو. اور آپ یہ دیکھیے کہ دعائے ندبہ کی فضیلت ہر کوئی نہیں سمجھتا. اس کے لیے بڑی خوبصورت سا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اتنا خوبصورت وقت مقرر کیا، کہا کہ جب نماز فجر ادا کر لو اور سورج کی پہلی کرن طلوع ہو تو اس وقت دعائے ندبہ پڑھو، اور اس کے بعد امام کی معرفت کی دعا مانگو، اور ہاتھ اٹھا کر کہو کہ پروردگار ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے کہ ہم امام زمانہ کا قرب ہم پا سکیں. ہماری آنکھوں میں تو ہمیشہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہگار آنکھوں کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام کا جمال دیکھیں اور اپنے امام کا جلال دیکھیں. اور اس کے لیے ایک مجھے بڑا خوبصورت ایک واقعہ نظر آیا دعائے ندبہ کے حوالے سے، اور جہاں امام زمانہ کی آپ نے بات کی تو ایک واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. میں ان مجتہد کا نام آپ کو بتانا چاہتی ہوں. کہتے ہیں کہ پہلے دعائے ندبہ کو اتنا کوئی جانتا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ مشہد مقدس میں جب یہ دعائے ندبہ شروع ہوئی تو یہ ایک واقعے سے شروع ہوئی، ایک واقعے کے بعد اس کی شروع ہوئی. تو اس میں انہوں نے آیت اللہ مؤلف الحاج آقائے سید رضا ابدہی ان کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد آقا سید رضا ابدہی نے بیان فرمایا کہ مشہد میں دعائے ندبہ پڑھنے کا اہتمام جب سے ہوا کہ جب وہاں کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑا کمرہ بنوایا اور اس نے وہاں پر مجلس کا اہتمام کیا. تو اب اس کو امام بارگاہ کا درجہ دے دیا. ہم لوگ کے اندر ایک ہے نا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ایسا گھر عطا کرے کہ جس میں ذکر حسین ہوتا رہے. تو اس نے بڑا خوبصورت اس جگہ کو امام بارگاہ کا درجہ دے دیا اور اب وہاں اکثر مجالس قائم ہونے لگی. ایک دن وہ تاجر جو ہے وہ رات کو سویا تو اس نے خواب میں ایک عجیب خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ جیسے وہ اپنے گھر سے نکل کر بازار کی طرف جا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ تہران کی طرف سے کچھ عالم جو ہیں اس کی گھر کی طرف آ رہے ہیں. تو وہ جب ان کے قریب پہنچتا ہے تو وہ عالم اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے گھر میں تو مجلس اعزا برپا ہے. تو وہ ایک دم سے حیران ہو کر چونک کر ان عالموں کی شکل دیکھتا ہے جن کے چہرے نورانی تھے. تو وہ حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں تو کوئی مجلس برپا نہیں ہے آج تو میرے گھر میں. تو اس نے کہا نہیں، تمہیں نہیں معلوم، تمہارے گھر میں مجلس اعزا برپا ہے اور ہم تمہارے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم وہ خوش نصیب انسان ہو کہ جس کے گھر میں امام زمانہ خود آئے ہیں. اتنا سنا تو محبت کرنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے، انسان دوڑ لگا دیتا ہے نا کہ میرا امام آیا ہے میرے گھر میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دم سے مڑا اور تیز قدموں سے جو ہی چلنے لگا تو عالموں نے مجھے آواز دے کر کہا کہ دیکھو جب گھر میں داخل ہو تو انتہائی ادب سے داخل ہونا، سبحان اللہ، کہ وہاں امام بیٹھے ہوں گے. وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں اپنے اس امام بارگاہ میں پہنچا جس کو میں نے امام بارگاہ بنایا ہوا تھا، میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک مجلس سجی اور بڑے بڑے عالم دین بیٹھے اور ایک مقام ایسا ہے جہاں امام زمانہ بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے میں نے جا کے امام کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور میں امام کو سلام کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری امام سے پہلے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے. سبحان اللہ پہلے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے. تو کہتے میں نے ایک دم سے کہا کہ یا امام کیا میری آپ سے پہلے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے؟
اب آپ دیکھیے امام علی مقام کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں نا, یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے امام علی مقام کی زیارت کی. تو کہا کہ مولا میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ ہاں مسجد الحرام میں حج کے موقع پر کہا کہ تم میرے پاس آئے تھے اور تم اپنا لباس میرے برابر میں رکھ رہے تھے اور اس پہ مفاتیح الجنہ رکھ رہے تھے. تو میں نے تمہیں یہ کہا کہ تم اپنی مفاتیح الجنہ اپنے کپڑوں کے نیچے رکھو, میری وہاں تم سے ملاقات ہے. تو ایک دم سے کہا کہ ہاں امام میری تو بڑی خوش نصیبی کہ میں آپ کی دوسری مرتبہ زیارت کر رہا ہوں. تو کہا کہ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام نے تاکید کی کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ دعائے ندبہ پڑھا کرو, جمعے کی دعائے ندبہ پڑھو اور تم میرے ظہور کی دعا مانگا کرو اور ہاتھ اٹھا کر کہا کرو کہ امام منتظر ہیں ہمارے, اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. تو یہ وہ واقعہ تھا, بڑا مجھے اچھا لگا اور میرا دل چاہا کہ آج کیونکہ جمعے کا دن ہے تو میں اپنے امام زمانہ کو یاد کر لوں. اللہ میاں ہمیں واقعی امام کی دیدار کی الہی آمین. اور بہت خوبصورت واقعہ, یقیناً میرے ساتھ ساتھ ہمارے تمام سامعین کی بھی علم میں اضافہ فرمایا آپ نے, کیونکہ دعائے ندبہ کا ذکر کرنا ہی وہ روحانی کیفیات کو بیدار کر دیتا ہے کہ جو یقیناً ہمیں اپنے وقت کے امام علیہ السلام سے مزید قریب کر دیتا ہے. اور یہی میں کہتی ہوں, اکثر میں مجالس میں خود بھی بیان کرتی ہوں کہ ہم اب جب بھی عریضے لکھتے ہیں امام وقت کے لیے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مولا ہمیں روزگار چاہیے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کی شادی کروا دے. لیکن ہمارے وقت کے امام کا شکوہ کیا ہے کہ تم ہر چیز مانگ لیتے ہو سوائے ایک دعا کے, میرے ظہور کی دعا نہیں مانگتے. اور ہمارے دل میں اگر وہ تڑپ پیدا ہو جائے, وہ کسک بیدار ہو جائے کہ ہم امام کے ظہور کی صرف دعا ہی نہ کریں بلکہ ہم دل سے چاہیں, ہم دل سے چاہیں الاجل الاجل تو کہتے ہیں, لیکن کاش یہ الاجل کی صدا ہماری روح سے بھی وہ پیدا ہو جائے تاکہ ہم امام کا ظہور دیکھیں اور امام کی معرفت حاصل فرما سکیں. اچھا آپا, بڑا خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے منظر کشی کی ہے دعائے ندبہ کے حوالے سے, تو میرا دل چاہتا ہے مزید آپ سے ایک سوال اور پوچھوں کہ دیکھیے آج کل بڑا پرآشوب دور ہے اور ہر شخص تقریباً روزگار کی وجہ سے بھی پریشان ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اکثر لوگوں کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ قدرت رکھتے ہوئے بھی کسی مومن کی مدد نہ کرنا کیسا ہے؟ قدرت رکھتے ہوئے بھی کسی مومن کی مدد نہ کرنا ایسا ہے جیسے اس نے اسے قتل کر دیا. جناب رسول خدا مولائے کائنات سے کہتے ہیں کہ جس انسان کو پتہ ہو کہ اس آدمی میں اتنی قدرت ہے کہ یہ میری مدد کرے گا اور وہ اس کے پاس جائے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی اس کی مدد نہ کرے تو اس نے اس کو قتل کر دیا. اور کہا کہ کسی تلوار سے, کسی چھری سے نہیں, چاقو سے نہیں, اسے تلوار سے ذبح نہیں کیا, اس کو اس نے زخم دے کر مارا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے تو دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں عطا کر تو اللہ تعالیٰ ہمیں دل بھی اتنا بڑا دے, ہمیں بخیل نہ دے, پروردگار ہمیں اتنا بڑا دل دے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں. الہی آمین, الہی آمین. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اتنا پرآشوب دور ہے اور ہر شخص بہت پریشان ہے, کوئی راشن کے حوالے سے پریشان ہے, کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے. لیکن اس وقت سب سے اہم ترین جو ایشوز ہیں وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ مالی طور پر انسان بڑا کمزور ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سفید پوش شخص بھی بے انتہا پریشانیوں میں ہمیں نظر آتا ہے. تو ہمارا بھی اس پروگرام کے ذریعے یہی میسج ہے, یہی پیغام ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہے, قدرت عطا فرمائی ہے, تو وہ مومن کی ضرور مدد فرمائے. بالکل یہی ہمارا شیوا ہونا چاہیے. اہل بیت کے ماننے والوں کے دل بہت سخی ہوتے ہیں. بے شک, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, بخیل نہیں ہونا چاہیے. مولا کو بخیل لوگ پسند نہیں ہیں. بے شک, بے شک, کیونکہ ہم اس کریم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر اگر سائل حالت رکوع میں بھی مانگنے آ جائے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جب نماز کی حالت میں تھے اور حالت رکوع میں تھے اور سائل نے آ کر صدا لگائی تھی, تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اتنے بڑے سخی, بلکہ میں یوں کہوں سخی ابن سخی, کریم ابن کریم ہے. یہ گھرانہ ہی کریمین کا گھرانہ ہے کہ انہوں نے حالت رکوع میں بھی انگوٹھی زکوٰۃ میں عطا فرما دی تھی. اور بہترین ماشاءاللہ آپ کے علم سے ہمارے سامعین نے یقیناً علم استفادہ حاصل فرمایا ہوگا. اور میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ, تمام ناظرین کے ساتھ ساتھ خاص طور پر آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ ہم نے ماہ رمضان میں دیکھا کہ آپ مستقل مصروف ہیں اور ہم
KS TV کی طرف سے آپ کے بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرامز کے لیے دیا، اور یقیناً ہماری بھی یہی دعا ہے اور ہمارے تمام ناظرین کی بھی یقیناً یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرمائے، آپ کے علمی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے پروردگار عالم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنے تمام ناظرین کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور خاص طور پر KS TV اور CEO ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ کے لیے خاص طور پر دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم انہیں صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرمائے، پوری KS TV کی ٹیم کو پروردگار عالم صحت، زندگی، تندرستی عطا فرمائے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گی، ذاکرہ سیدہ عالیہ کامران کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم، مولا وارث۔